नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, वक्त इलेक्शन का गुजर गया है। अब एक नया चैलेंज है जो हमें दरपेश है। उसमें छोटे छोटे मसाइल बहुत सारे सामने आते हैं और तवक्को थी कि सामने आएंगे और उन मसाइल के साथ बहुत सारी गुफ्तगूएं भी हो रही हैं। मसाइल छोटे छोटे मैंने कहा है, लेकिन उनमें से हर मसला ऐसा है कि उस पर अलग अलग से बहस हो सकती है। मिसाल के तौर पर आज यौम ख्वातीन है, हम चाहें तो उस पर बहुत गुफ्तगू कर सकते हैं। अगरचे जो ये आलमी दिन मनाए जाते हैं, मैं इसको ज्यादा कायल नहीं हूं। मैं ये दिन मनाए जाते हैं, इनकी पूरी तारीख बिल्कुल अलग अंदाज से समझता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ख्वातीन का एहतराम, ख्वातीन का मकाम, ख्वातीन का मर्तबा हमारे यहाँ जो पहले से मौजूद है, उसके लिए एक दिन की नहीं, हर दिन यौम ख्वातीन है हमारे लिए, उसे मनाना चाहिए। अगरचे हमने उसको बड़ा एक अजीब रंग दे दिया, इसके साथ एक मैराथन रेस हुआ करती थी या खातीन मार्च हुआ करती थी, उसके बड़े लताइफ हैं जो कभी माजी में हुए थे। आजकल तो बहरहाल ये एक 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 ठीक तरीके से एक पैटर्न से मामला आगे बढ़ गया है। दूसरा वाक्य जो उस पर गुफ्तगू हो सकती है, अलग से वाक्य है, वो मज़ार हुसैन नकवी साहब जो हमारे जज थे, उन्होंने इस्तीफा अगरचे दे दिया था, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर रही थी, वो मुस्ताफी हो गए। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि अब आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो इस कार्रवाई को नतीजे तक पहुंचना चाहिए, मंतकी नतीजे पहुंचना चाहिए। और कल उन्होंने फैसला सुना दिया है कि इनको हम इन तमाम प्रैक्टिस का मुजरम कराते हैं और सदर को सिफारिश करते हैं कि इनको गोया ओहदे से फारग कर दिया जाए। मुस्ताफी तो हो चुके हैं, लेकिन ओहदे से फारग होने का मतलब है वो नहीं मिलेगी जो रिटायरमेंट की सूरत में जज को मिला करती हैं और वो गैर मामूली हुआ करती हैं। ये एक नया एक प्रेसिडेंट है जो हमारे यहाँ कायम हुआ है। तीसरी चीज IMF का मामला था। बड़ा शोर था कि IMF को खत लिख दिया गया है और खत लिखने के बाद उनको कह दिया गया कि पाकिस्तान को आपने जो एक डील करना है, जो वायदा करना है, जो पैक्ट करना है, वो जरा रुक जाइएगा, एहतियात कीजिएगा, सोच समझ कर कीजिएगा कि हमारी हुकूमत के बारे में जो इलेक्शन जहाँ हुए हैं उनको देख लीजिएगा, उनको परख लीजिएगा, उनका उनका जायजा ले लीजिएगा, वगैरह वगैरह जो भी उनकी जबान थी, जो भी उनके अल्फाज थे, कर दिया था। सब लोगों ने कहा था कि IMF इन मामलों में दखल नहीं दिया करती और IMF ने वही कहा है कि बाब हम तो सारी मामला पर दखल दिया करते हैं, ये हमारा मामला नहीं हुआ करता। तो बहुत शुक्रिया आपने हमें बताया, लेकिन बहरहाल हम पाकिस्तान की नई हुकूमत से गुफ्तगू कर दें और मामले को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। चौथा मामला जो मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कल सदारती इंतखाबात है और आज उसकी एक्टिविटीज जारी हैं। सिंध सुप्रीम कोर्ट ने शायद कहा है कि उनके वोट काउंट न किए जाएं। महमूद खां अचकजई को जरदारी के मुकाबले में खड़े हुए हैं, वो भी कोर्ट में गए हैं। ये कह रहे हैं कि तमाम मेंबरान के जब तक पूरे ना हो जाए उस वक्त तक इलेक्शन रोक दिया जाए। ये दरखास्त करना ही बहुत माने खेज है, लेकिन बहरहाल इसमें भी एक तमाशा लगा हुआ है। सूरत हाल जो है ना बहुत मजे की और पैदा हो चुकी है जी। ये आज का नक्शा है। बाकी रमजान शुरू होने वाला है और रमजान पैकेज के तस्करे हर सूबे से आ रहे हैं। हर सूबा चाहता है कि इस अरसे में साबित करे कि वो आवाम के लिए बेहतरीन काम कर सकता है। मतलब आज बहुत एक अच्छा पैनल मौजूद है। हमारे साथ आमर अलियास राना साहब हैं और साथ बैरिस्टर जहांगीर साहब हैं जो एडवोकेट रह चुके हैं इस्लामाबाद के, और हमारे साथ इसके अलावा मसद बिलास साहब हैं, वो तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जी, और आरिफ चौधरी साहब मुमताज कानूनदान हमारे दोस्त, वो भी हमारे साथ होंगे। हम इन तमाम के साथ गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी जो नक्शा बनता है वो मेरा ख्याल आरिफ चौधरी साहब, पहले मैं आप ही से बात करना चाहता हूँ कि सबसे आखिर में आप ही शामिल हुए हैं, क्या आपको नजर आता है नक्शा इसका? हजूर जी, नक्शा जो आप ने अभी जो इश्यूज बयान किए हैं वो तो बहुत एक ऐसे इश्यूज हैं जो करंट इश्यूज हैं और इन पे बात आपने अच्छा किया, बात आप करना चाहते हैं और कर रहे हैं। असल बात इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो IMF नहीं है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है और उसमें जो आने वाले दिन है उसमें जो चीजें नजर आ रही हैं, खास तौर पर कौमियत परस्त जमातों का एक तरफ हो जाना और वो कुव्वतें जो काफी हद तक हम
لے آئے تھے مین دھارے میں، ان کا اس وقت علیحدہ ہو کے یعنی فوج کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف متحد ہو کر یعنی اپنی آواز اٹھانا، اور اگلے دنوں میں یعنی وہ لوگ جو الیکشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دھاندلی ہوئی ہے، اس ساری صورتحال کو قابو کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی اختیار نہ بنایا جانا، اور الیکشن کمیشن کا ایک ایسا رویہ کہ جو مسلسل اپنے اسی عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور خاص طور پہ یعنی جو الزام تھا اس کی صداقت کا ثابت ہو جانا کہ جب یہ ساری چیزیں اب خود الیکشن کمیشن کے ذریعے ہی وہ فارم 45 سامنے آ گیا اور اس میں جو کچھ بھی ہوا وہ ساری لوگوں کو نظر آ گیا، ایسی صورتحال میں اس اتوار کو کال دینا پی ٹی آئی کا اور دوسری جماعتوں کا مل کے احتجاج کرنا، یہ کیا رنگ لائے گا اور کیا گل کھلائے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کا گہرا تعلق ہماری سیاست اور ہماری معیشت سے ہے، کیونکہ پاکستان میں جو الیکشن کروائے گئے تھے ان کا مقصد یہی تھا کہ جو صورتحال چل رہی ہے وہ کسی طرف لگے اور ایک ایسی نمائندہ حکومت آئے جس کو پورا اختیار ہو اور اس کی کریڈیبلٹی بھی ہو، اور وہ حکومت جو ہے وہ ڈلیور کر سکے، اور خاص طور پہ معاشی جو بحران ہے اس کا حل تلاش کرے اور پاکستان کے اندرونی خلفشار جو ہے اس کا خاتمہ ہو۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ الیکشن جس طریقے سے کنڈکٹ کروائے گئے اس میں دیکھیں پہلے بھی اعتراضات تو آتے تھے، یہ 2018 کا الیکشن جو تھا اس کے بارے میں بھی اکثر لوگ یہی دلیل دیتے ہیں کہ جی وہ اسی طرح کا الیکشن تھا، لیکن کم از کم اس حد تک وہ یعنی پراگندہ نہیں تھی صورتحال، اور اس طرح حد تک چیزیں خراب نہیں تھی۔ ہوگا، سب کچھ ہوگا، ہمیں تو اس پہ کوئی بار نہیں ہے بات کرنے میں یا اعتراض کرنے میں، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہوا ہے وہ بہت زیادہ ایسے نیکڈ انداز میں کیا گیا ہے کہ جو ایک کاز آف پرماننٹ انوائنس اور ایوارڈ انوائنس جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے وہ بنا دی گئی ہے کہ ہر شخص جو ڈاکٹر صاحب ہے اس کی بات ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں نے سب سے پہلے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ ایک مزار نقوی کا بھی مسئلہ ہے، آپ قانون دان کے طور پر آپ کے لیے یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہونا چاہیے اور بہت میں بڑا اشارہ سمجھتا ہونا ہوں چاہیے، اس طرح آپ بول نہیں رہے بالکل، نقوی کے اس کو معاملے میں بتائیے بالکل یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے اور ایسا ہونا چاہیے، چونکہ یہ جو بھی ہمارے جن لوگوں کے خلاف ریفرنس فائل ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ریفرنس، پہلی بات تو یہ ہے کہ میر صاحب وہ کافی عرصہ تک ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوتے، 100 کے پورا عرصہ گزر جاتا ہے، وہ اپنا ٹینیور پورا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یعنی وہ ان کے رزلٹ آتے ہیں اور رزلٹ کیا انفیکٹس ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ایسے ریفرنس پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ریفرنس ہو جو نتیجہ خیز ثابت ہوا ہو، بلکہ الیکشن یعنی ان لوگوں کا ٹینیور ایک تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ درمیان میں یہ کر دیا جاتا تھا کہ وہ جج جو ہے وہ اپنے یعنی اختیارات استعمال نہیں کر سکتا تھا، بطور جج کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب تو جو پچھلا زمانہ آیا افتخار احمد چودھری صاحب کا، اس میں تو یہ بھی کر دیا گیا کہ نہیں جناب وہ جج صاحب کام بھی کر سکتے ہیں، اور جج صاحب کے افیکٹو رہنے سے، ایکٹیو رہنے سے اور فنکشنل رہنے سے نقصان یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ان کے خلاف گواہ بننے ہوتے تھے وہ ان کے اس خوف کی وجہ سے اور اس طاقت کی وجہ سے جو انہیں حاصل تھی بطور جج کے، اس کے استعمال کے خوف کی وجہ سے وہ آگے نہیں آتے تھے۔ اب یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام ہے، یعنی اگرچہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ پک اینڈ چوز کی گئی ہے اور سلیکٹو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سلیکٹو بھی ہو تو کم از کم یہ چیز ایک دفعہ طے ہو جانی چاہیے کہ جس شخص کے خلاف، جس جج کے خلاف ریفرنس آ جائے، ایک تو وہ ریفرنس جو ہے وہ بغیر کسی تساہل کے، بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، الزامات جو سارے کے سارے جو ثابت ہوں وہ بھی سب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اور کارروائی جو ہے اس کو ان کیمرہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ پبلک کو پتہ چلنا چاہیے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جج کا بنانے کا عمل جو ہے وہ بھی جدون صاحب آپ نے یہ دونوں باتیں سنی، ایک سیاسی معاشی پہلو، ہمارے کیا چیلنج تھے اور الیکشن نے کیا خراب کر دی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی ٹی ایف نے کہا کہ چھوڑو ان باتوں کو، ہم نے جو اقتصادی طور پر آپ کی مدد کرنی ہے مدد کریں گے، یہ اینگل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کہتا۔ دوسرا یہی مظاہر نقوی کا مسئلہ تھا کہ قانونی حلقوں میں اس کا کیا اثرات ہوگا، عدلیہ پر کیا اثرات پڑیں گے۔ آنے والے دنوں میں لوگ کہتے تھے کہ کوئی غلطی کرے، جج استعفیٰ دے دے تو سب مراعات کے ساتھ گھر بیٹھ جائے اور باقی جو ہے وہ رگڑے جائیں، تو کیا تاثر پیدا ہوتا ہے ان دو باتوں کا آپ کے؟ جی جدون صاحب۔
میں نے کہا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے ٹاپک سلیکٹ کیے ہیں آج کے لیے۔ وومن ڈے کے حوالے سے تو تمام ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو میری طرف سے سلام، جو 24 گھنٹے کام کرتی ہیں اور کوئی چھٹی بھی نہیں کرتی، ہر وقت کسی بھائی کا، خاوند کا، والدین کی خدمت میں لگی رہتی ہیں۔ تو ان کو تو تمام ملک کا سلام جہاں کہیں بھی ہے۔ تو دوسری بات جو آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل کی ہے، اس میں دیکھیں پہلے تو آج سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ جو بھی جج جو ہے اس کے خلاف ایلیگیشن ہوتی تھی تو اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ایلیگیشن سیریس ہے، ہو سکتا ہے آگے جا کے یہ پروو ہو جائیں، تو وہ عموماً یہی کرتے تھے کہ ریزائن کر دیتے تھے، اور ان کے جو بینیفٹ ہوتے تھے، ان کے پینشنز کے باقی جو الائڈ بینیفٹ ہوتے تھے وہ بھی لیتے رہتے تھے۔ تو اس دفعہ انہوں نے کہا جی اس روایت کو ختم کریں، کیونکہ اگر لیٹ سے کہ ایک جج کے خلاف ریفرنس آتا ہے اس کی ریٹائرمنٹ کے بہت قریب، تو وہ جو ہے ریٹائرمنٹ کہتا ہے جی ابھی 1-2 مہینے میں نوکری کروں گا، تو وہ ریزائن کر دیتا ہے، یا کسی کی 1 سال رہتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے ریزائن کو کر بھی جائے تو اس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ کنٹینیو رہے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سول سوسائٹی نے اس سے بڑا کنسرن شو کیا جی کہ ایک جج ہے اگر، تو اس کے لیے بھی رول آف لا یا اس کے لیے بھی قانون برابر ہونا چاہیے۔ باقی تو کوئی بیوروکریٹ ہوگا، کوئی بھی ہوگا، وہ اگر ریزائن بھی کر دے تو اس کو نیب پکڑ لیتی ہے، اینٹی کرپشن پکڑ لیتی ہے، پولیس پکڑ لیتی ہے، کوئی بھی ملک کی ایجنسیاں ہیں۔ تو لیکن ایک جج ایسے تھے کہ اگر ریزائن کر دیں تو وہ کہتے ہیں جی کیونکہ وہ جج کی ابھی ڈیفینیشن میں نہیں آ رہا، ریٹائرڈ ہو چکا ہے، تو وہ اس پہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی مس کنڈکٹ کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو ابھی سپریم جوڈیشل کونسل نے اس میں پہلا کیس میرے خیال میں اس طرح کا یہ ابھی آگے فی الحال کہ جی اگر جج نے ریزائن بھی کر دیا ہے تو اس کے خلاف اگر ایلیگیشن ایسی ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل چاہتی ہے اس کو پروسیڈ کرے، تو جج کو پھر موقع دیا جائے گا صفائی کا، اس کے گواہی کا، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل جو ڈٹرمن کرے گی۔ تو نقوی صاحب کا بھی میرے حال میں اس طرح کا ہی معاملہ تھا، انہوں نے آل دو کے جو پروسیڈنگ ہے ان کا بائیکاٹ کر دیا، ان کے وکیل نے آگے بتایا جی ہم جائز نہیں کرنا چاہتے، تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے جو ہے اپنی طرف سے پروسیڈنگ جاری رکھی اور ان کے خلاف جو گواہان تھے ان کو طلب کیا۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں دیکھیں سارے سینئر جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے بھی، اور جو 2 ہائی کورٹس ہیں سینئر موسٹ وہ ہوتے ہیں، تو ان کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ جی مس کنڈکٹ ان پہ پروو ہو گیا ہے، جو ایلیگیشن تھی، جو ان کے گواہیاں تھی، تو اب ان کی جو مس کنڈکٹ کے کانسیکوینسز ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ پریزیڈنٹ کو وہ لکھیں گے جی کہ یہ ڈسمس فرام سروس ہیں، اور ان کے جو بینیفٹ ہیں وہ جو ہے وہ فریز کیے جائیں یا ان کو نہ دیے جائیں۔ تب ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ وہ اس جو مس کنڈکٹ پہ ان کی ڈسمسل ہوگی تو وہ اس کو سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت چیلنج کریں گے، تو پھر سپریم کورٹ دیکھتے ہیں آگے کس طرح کیس کو پروسیڈ کرتی ہے، کون سا بینچ بنتا ہے۔ ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات جی۔ یہ ساری باتیں بالکل اپنی جگہ، باقی باتیں بھی ہم نے اشارہ کیا ہے۔ عامر ریاض شاہانہ صاحب، آپ نے وہ بات بھی سنی، معیشت کے حوالے سے بات میں نے کی تھی، IMF کے حوالے سے بات کی تھی، وومن ڈے کے حوالے سے تو بات کر دی کچھ، اور یہ سارا جو قصہ ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ مزار نقوی کا معاملہ، IMF کا معاملہ، ہماری معیشت کا معاملہ، اور بہرحال سارے قصے جو اس وقت چل رہے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں نا آپ نے سارے کٹے کو ایک ہی دم کھول دیے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ دیکھیں جو ججز کا معاملہ ہے، ججز کا جو معاملہ ہے نا، یہ تو بہترین کام ہوا ہے کہ آپ برے کو گھر تک پہنچا کے آئیں گے۔ یہ جو پیٹی بھراؤں کی بات ہوتی تھی نا ہمیشہ کہ جج صاحب کے خلاف پروسیڈنگ شروع ہوئی، انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا، ریٹائرمنٹ سیکھ کی اور گھر چلے گئے، ساری مراد بھی لے گئے، جو مال پانی لیا ہوا تھا وہ بھی ساتھ لے گئے۔ ایک جج تھے لاہور ہائی کورٹ، وہ لاہور گورنر ہاؤس کے ساتھ زمین بھی لے گئے، ہیرے کا ہار بھی لے گئے، اور کسی نے پوچھا بھی نہیں، کیونکہ پروسیڈنگ جو اسی طرح رکھی گئی تھی۔ منصور علی شاہ صاحب بار بار نیب کے کیس میں کہتے تھے کہ ریٹائرڈ جج اور ریٹائرڈ جرنیل ان دونوں کو نیب میں پروسیڈ ہونا چاہیے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو پابندی ہے وہ ہے حاضر سروس ہونے کی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب اعلیٰ عدالتیں ہر انسان کے بارے میں انصاف فراہم کرنے کی طرف باتیں ہیں، تو پھر بات ایشو یہ ہے کہ جی پھر آپ اپنے لیے کیوں نہیں؟ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جی دوسروں کے لیے آپ سب تیار ہیں انصاف فراہم کرنے کے لیے، اور اپنی ذات پہ نہیں۔ مظاہر نقوی صاحب دیگ کا پہلا دانہ ہے، اور بڑے لوگ ہیں ان میں، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ چلے۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بھی بعد میں ٹرائل پہ جانا پڑے گا، تو ٹھیک ہے، اگر ان کے بارے میں ایسی بات ہوگی تو ابھی لے جائیں، کیونکہ 18ویں ترمیم نے یہ راستہ تو دیا عام آدمی کو
کہ وہ کیس کر سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، ورنہ تو صرف پریزیڈنٹ کے وہ جاتے تھے، ریفرنس جاتے تھے، وہ بھی اپنی مرضی کا ہوتا تھا کہ جی ہے یا نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک عام وکیل نے اپلیکیشن دی ہے، میاں داؤد جو ہیں لاہور سے، اور ان کی اپلیکیشن کے اوپر یہ ایکشن ہوا۔ پھر بار کونسل بھی تھی اس میں، بہت سارے وکلا کی باڈیز تھی جنہوں نے اس کے اندر حصہ لیا۔ پھر گواہ نے آ کے بتایا کہ کس طرح مجبوراً وہ جو ایک پرائیویٹ لینڈ کمپنی ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے بیٹی میں کے اکاؤنٹ میں 5,000 بھیجے پاؤنڈ، اور زمینیں جو پلاٹ لیے وہ کمرشل لیے اور بیچ بھی دیے، تو وہ اس میں بھی کوئی بات نہیں سن رہے تھے، بھاگ گئے، نکل گئے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں پھنس گیا ہوں۔ اب ایشو یہ ہے کہ جب آپ کا کام کلیئر ہو گیا، پھنس گیا، آپ بھاگ بھی گئے، آپ کی آڈیوز مبینہ آئیں، میرا خیال ہے کہ اب اس کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے، چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ بے شمار لوگوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جی ججز کے بارے میں درخواستیں آتی ہیں، لیکن جب کوئی زیر عتاب ہو تو تب چن لیا جاتا ہے۔ وہ پبلک ہونی چاہیے، اس سینس میں پبلک ہونی چاہیے۔ بے شک آپ اس کا جرم نہ بتائیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ان ججوں کے خلاف ویب سائٹ پہ چڑھا دیں کہ لوگوں نے درخواستیں دی ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ایک چیف جسٹس کو یہ پسند ہے اور یہ ناپسند ہے۔ جس طرح قاضی صاحب شفاف انداز میں چل رہے ہیں، انہیں اس بات کو مزید شفاف کرنا چاہیے کہ جو مطلب ہم اور آپ جو ٹیکس پے کرتے ہیں، ہماری تنخواہوں سے ان سب سرکاری افسران کو بھی مراد ملتی ہیں، جس میں ججز بھی شامل ہیں۔ آپ کو بک ویلیو پہ کار دے دی جاتی ہے، آپ کو پینشن 100% دی جاتی ہے، تو اس لیے دی جاتی ہے، تنخواہیں بھی اتنی اچھی اس لیے دی جاتی ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو، سیشن ججز، سول ججز، سب کو دی جاتی ہیں کہ جی یہ لوگ انصاف فراہم کرنے والے ہیں۔ خالد شریف مرحوم کے دور میں پنجاب پبلک سروس کمیشن سے سول جو یہ ہیں ججز، ان کے امتحان لے لیا گیا تھا واپس۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی واپس جانا چاہیے پبلک سروس کمیشن کو۔ جب یہ کسی پی این کو کہتے ہیں کہ نکال دو اس کو، بغیر اشتہار کے بھرتی کیا گیا، تو ہائی کورٹ نے اپنے پاس کیوں لیا؟ نہیں لینا چاہیے۔ وہ بھی امتحان بڑے کرسٹل کلیئر ہونے چاہیے، جیسے سی ایس ایس کا امتحان ہے اسی طرح سب جگہ پہ، تاکہ کوئی یہ نہ اٹھائے جو پک اینڈ چوز ہے۔ اللہ کرے کہ قاضی صاحب وہ بند کریں کہ یہ چیمبرز کے وکلا کو جج بنانے کا سلسلہ جو ہائی کورٹ میں شروع ہوتا ہے۔ میں لمبی بات کر گیا ہوں اس پہ، کیونکہ یہ پاکستان کے انصاف کا معاملہ ہے۔ میر صاحب میں تھوڑی سی بات اس پہ کروں گا، ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ اس پہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح بات بنے گی نہیں کہ آج ایک ہے کل دوسرا۔ نہیں، بالکل نظام انصاف پہ کوئی بندہ انگلی نہ اٹھائے، پھر ہی تو مزہ آئے گا۔ ٹھیک بات۔ یہ اب ساری بات اس ایک مسئلے پہ آ کے ٹھہر گئی، تو میں چاہتا ہوں آپ اسی پہ پہلے بات کر لیں، باقی معاملات ہم دوسرے سیگمنٹ میں بات کر لیں گے۔ کیا کہتے ہیں مظاہر نقوی صاحب کے استعفے کے حوالے سے آپ؟ سر آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جناب مظہر بلال صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ہی بچے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، ایک تو جو بات جدون صاحب باندھ کے رکھا ہے تو بال اچھا ہے، ایک تو رکھا ہوا تھا آپ کو۔ جدون صاحب نے جو بات کی خواتین کے حوالے سے، وہیں سے میں شروع کروں گا۔ بالکل درست ہے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان سب کو سلام، وہ گھر پہ ذمہ داریاں بہت اچھی ادا کرتی ہیں۔ اور مجھے ایک بینکر نے بتایا کہ جب ہم قرض دیتے ہیں تو مردوں کی نسبت خواتین ذمہ داری سے قرض ادا کرتی ہیں، یہ بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ لیکن ایک سال سے دیکھیے، ایک سال بعد 8 مارچ آتا ہے، بڑا دن ہے خواتین کے حوالے سے، لیکن گزشتہ ایک سال میں پاکستان کے نظام میں خواتین کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے بری طرح۔ اس کی ہمیں ہر صورت میں مذمت کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے گھروں پہ آدھی رات کو چھاپے مارنا، عورتوں کو ہراساں کرنا، بچوں کو ہراساں کرنا، یہ غلط ہے، اس کی میں مذمت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عامر الیاس رانا صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، آج میں ان کی باتیں پہلی دفعہ بہت پسند کر رہا ہوں۔ میرے بھائی ہیں اور ججز کے حوالے سے انہوں نے زبردست باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، نہیں وہ ہمارے وہ عامر صاحب سے میرا وہ بھائیوں والا رشتہ ہے، لیکن آج انہوں نے گفتگو بہت زبردست کی ہے، میں ان کو شاباش دیتا ہوں اس گفتگو پہ۔ میرے بھائی ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ دیکھیے، میں تو ججز کے یہ جو بنائے جانے کا عمل ہے اس کے خلاف ہوں۔ جب سے یہ پک اینڈ چوز والا سلسلہ شروع ہوا، مخصوص چیمبر سے ججز اٹھائے جاتے ہیں، سیاسی پارٹیاں اپنے ججز لاتی ہیں۔ یہ جن جج صاحب کی ابھی بات ہو رہی تھی، یہ پیپلز پارٹی لائی تھی،
وہ جو عارف چودھری صاحب نے افتخار چودھری کی بات کی، وہ بھی بگٹی صاحب کے خدمتگار تھے، ان کے والد جو حوالدار تھے پتہ نہیں پولیس میں، تو وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں ہی آئے تھے۔ ایک تو یہ عمل دخل ختم ہونا چاہیے پک اینڈ چوز والا۔ یہ جو ہمارے وکلا بڑی باتیں کرتے ہیں نا، جسٹس کارلینیس کی مثال دیتے ہیں، ایم آر کیانی کی اور پٹیل کی، وہ تو آئی سی ایس آفیسر تھے، وہ ان کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ آپ نہ ان کا کوئی انٹرویو لیتے ہیں، نہ کوئی ٹیسٹ لیتے ہیں، اٹھا کے مسلط کر دیتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، کبھی ان کی تنخواہوں کے بارے میں کسی نے پوچھا؟ یہ صدر پاکستان سے بھی زیادہ تنخواہ لیتے ہیں، وزیر اعظم سے بھی زیادہ تنخواہ لیتے ہیں، یہ آرمی چیف سے بھی زیادہ تنخواہ لیتے ہیں، بھائی کیوں؟ یہ نہ آئیں ججز، نہ بنے۔ پھر ان کے جو ڈرائیور ہیں، یہ رانا صاحب اتفاق کریں گے، عام سرکاری ڈرائیور جو ہے وہ بیچارہ کتنے پیسے لیتا ہے؟ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا ڈرائیور ہے وہ کوئی اس سے 3 گنا زیادہ تنخواہیں لیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے لاہور میں ایک کوٹھی ہے جوہر ٹاؤن میں ارشاد حسن خان صاحب کی، وہ امریکہ رہتے ہیں، لیکن ان کے گھر کے ایک طرف بھی 2 سپاہی کھڑے ہیں، دوسری طرف بھی 2 سپاہی کرے ہیں، خالی گھر کی رکھوالی ہو رہی ہے اور وہ شفٹ چینج ہوتی ہے۔ یہ عجیب مذاق ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے، بڑی اچھی بات کی کہ بھائی یہ جو سول ججز آپ بھرتی کرتے تھے تو آپ ان کا امتحان پی سی ایس کے ذریعے لیتے تھے، آپ کو لینا چاہیے، ہائی کورٹ نے کیوں ٹھیکہ لے لیا ہے؟ اس معاملے میں بھی بڑی خرابیاں تھیں، خیر وہ جن صاحب نے لیا انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اب ایک نئی چیز آ گئی کہ آپ کا ڈی سی جو ہے بکھر کا، اس کا گریڈ 18 ہے، آپ کا ڈی پی او بکھر جو ہے وہ 18 گریڈ کا ہے، لیکن سیشن جج صاحب 22 گریڈ لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ تضاد ہے، یعنی آپ کا ریونیو افسر کسی اور گریڈ کا ہے، آپ کا پولیس افسر کسی، وہ دونوں سیم گریڈ میں ہیں، لیکن آپ کا جو عدالتی افسر ہے وہاں، اس کا گریڈ اتنا بڑا کیوں ہے بھائی؟ اور یہ اپنی تنخواہیں بھی خود بڑھاتے ہیں ججز صاحبان، ان کی تنخواہوں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی، پینشن بھی یہ فل لیتے ہیں، اور قوم کو سروس کتنی دیتے ہیں یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ 5.5 سال سروس دی بندے نے، لاہور ہائی کورٹ سے ریٹائرڈ ہوا، اور مراعات ساری لیتے ہیں، ان کی 100% پینشن ہوتی ہے، باقی مراعات بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی سانو نیب چلا دیو، سانو الیکشن کمیشن دا ممبر بنا دیو، وہاں سے بھی فائدے لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد پھٹا لگا لیتے ہیں کہ ریٹائرڈ جج صاحب آپ پریکٹس کریں گے۔ تو یہ کوئی سسٹم کو شیپ دینی چاہیے، یہ درست بات ہے عمر الیاس رانا صاحب کی۔ اب آ جائیے کہ دیکھیے آئی ایم ایف کو جس نے بھی خط لکھا، اوکے لکھ دیا، تحفظات ہوں گے۔ بلا صاحب وہ میں الگ بات کرتا ہوں، وہ آپ سے شروع کرتا ہوں دوبارہ بات میں، ایک وقفے کے بعد آئی ایم ایف کے خط کے حوالے سے آپ سے بات شروع کرتا ہوں، کیونکہ عارف چودھری صاحب بات کر چکے ہیں، ان سے بعد میں بات کرتا ہوں اس پہ۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتی ہے۔ یہ ناظرین کرام، جی ناظرین کرام، دراصل کچھ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے سارے موضوع ایک دم چھیڑ دیے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ صرف ان کا تعارف کرانے کے بعد میں الگ الگ سے کروں گا، لیکن وہ نہیں کر پایا۔ عارف چودھری صاحب نے تو آئی ایم ایف کے معاملے پر اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے چند بنیادی باتیں کہہ دی ہیں، اور بس بلّہ صاحب کیوں کہنا چاہتے تھے، میں انہی سے آغاز کرتا ہوں کہ یہ ہم بتائیں کہ آئی ایم ایف کو جو خط لکھا تھا اس کے کیا نتائج نکلے۔ وہ ایک طرف وہ یہ اشارہ ہے، صرف یہ خیال رکھیے گا کہ میں اس خط کو لکھنا درست تھا غلط تھا اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں بحث صرف یہی ہے کہ ہماری معیشت کو جو چیلنج آ رہے ہیں آئندہ، اور جس میں آئی ایم ایف کا پیکٹ ہونا بہت ضروری ہے، اس میں کیا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، نئے وزیر خزانہ بن رہے ہیں، غلام اسحاق ڈار نہیں ہوں گے یا فلاں ہوگا، یہ ساری بحث ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہیں، میٹنگ ہو رہی ہیں، پلاننگ بھی ہو رہی ہے۔ لگتا ہے جیسے سارے سیریس ہیں۔ آج بھی سینٹ پہ کہا گیا کہ مساق معیشت کر لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ کیا کہتے ہیں آپ مظہر باللہ صاحب اس پورے نقشے کے حوالے سے؟ ایک تو رانا صاحب نے شروع میں بات کر دی تھی نا کہ آپ نے 4 کٹے کھول دیے ہیں، تو وہ اب ہمارا قصور نہیں، وہ کھولے آپ نے۔ میں نے مان لیا نا کچھ۔ اب گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل طے بھی ہو جائے۔ ہمیں بحیثیت قوم یہ میر صاحب سوچنا چاہیے
کہ ہم کب تک قرضوں پہ جئیں گے اور قرضے اتارنے کے لیے ہماری معیشت میں جان کہاں ہے. ہماری انڈسٹری کی کیا صورتحال ہے, ہماری زراعت کی کیا صورتحال ہے, اور ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کا اگر تناسب ڈھونڈیں تو ہمیں ناکامیوں کے علاوہ نظر کچھ نہیں آ رہا. مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے. یہ جو آپ نے احتجاج کی بات کی, مجھے یاد ہے کہ 9 فروری کو آپ نے ایک پروگرام کیا اور میں نے اس پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اس ملک میں ایک زبردست تحریک اٹھنے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے آخری نوالے بھی چھین لیں گے, اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کا فرسٹ ٹائم گزرا اس میں اتنی مہنگائی ہو گئی تھی کہ لوگ بجلی کا بل 1 مہینے دیتے تھے, دوسرے مہینے گیس کا دیتے تھے, اس کے بعد کوئی موٹر سائیکل بیچتا تھا, کوئی زیورات بیچتا تھا. اب لوگوں کی چیزیں بک گئیں اور مہنگائی ابھی بہت آئے گی. اور اس ملک میں جہاں 80% لوگوں کی انکم 20,000 سے کم ہے, اس کو آپ کیسا نچوڑنا چاہتے ہیں؟ اور پاکستان کے جتنے اکثریت بیوروکریٹس ہیں ان سب کے بزنس ہیں, سرکار سے تنخواہیں الگ لیتے ہیں, امرات الگ لیتے ہیں اور اپنی پوسٹ کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. میں بہت سے لوگوں کے نام لے سکتا ہوں جن کے بہت بزنس ہیں, پارٹنر بنے ہوئے ہیں. وہ ان لوگوں کی زندگی تو اچھی گزر جائے گی جو ملک کے 2% لوگ ہوں گے, باقی لوگ کدھر جائیں گے؟ ظاہر ہے آپ قرضے اتارنے کے لیے آپ کی انڈسٹری تو کام نہیں کر رہی, آپ کی زراعت جو ہے وہ کسان رو رہا ہے, تو آپ نے جو قرضے اتارنے ہیں وہ آپ گلا دبائیں گے غریبوں کا, ٹیکس لیں گے غریبوں سے. معیشت کا پورا ماڈل ہمیں چینج کرنا پڑے گا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. خلاصہ یہ ہے سر جن لوگوں کو جو ہمارے ٹیکسوں پہ پلتے ہیں ان کو تو آپ بجلی بھی مفت دیتے ہیں, ان کو پیٹرول بھی مفت دیتے ہیں, ان کو گھر بھی مفت دیتے ہیں, اور جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ مزید ٹیکس کا بوجھ لگتا ہے. تو مجھے درست ہوتے ہوئے حالات نظر نہیں آ رہے. ہمارے پاس جدون صاحب خاصا انتظار کرنا پڑا آپ کو. آپ نے ایک مسئلے پر بڑی کھل کے بات کر دی, خواتین کے مسئلے پر بھی. اب اس مسئلے پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ IMF کا مسئلہ, ہماری معیشت کا مسئلہ, قرضے بہت چڑھ گئے, مہنگائی بہت بڑھ گئی, کیسے لوگوں کو اس راستے سے نکالیں گے؟ آپ کوئی حکومت اس بارے میں پلان رکھتی ہے لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, پہلے تو IMF کو جو انہوں نے خط لکھا تو اس کا جواب ان کو مل گیا ہے, اور آج جو بندہ خط لکھنے میں بڑا مطلب فور فرنٹ میں تھا, اس کی آپ نے کچھ سنی ہوگی باتیں فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, جو تیمور جگڑا صاحب ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہاں پہ منسٹری نہیں دی گئی, مجھ سے اتنے پیسے ڈیمانڈ کیے گئے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے اب کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, لیکن ایک بڑی کریڈیبلٹی شیک ہوتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی اگر یہ سلسلے چلتے رہیں گے, ایک طرف ان کے وزیر اعلیٰ آ کے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں جی میں قرآن پہ ہاتھ لگا کہتا ہوں کہ رشوت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, وہ دوسری طرف ایک پارٹی کی بہت مطلب ہے یہ بڑے اسٹرانگ سپورٹر ہیں PTI کے, انہوں نے آج کہہ دیا کہ مجھ سے ڈیمانڈ کی گئی کہ مجھے اتنے کروڑ روپے دیں تو آپ کو فائنانس منسٹر بناتے ہیں. تو لیٹر بھی میرے خیال میں انہی کے ذریعے فریم ہوا تھا کہ آپ IMF کو لکھیں. دیکھیں IMF جو ہے وہ ایک لینڈر ہے, وہ صرف لون دیتا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو, اور اس کا لون پے کرتے ہیں لوگ اپنے ٹیکسوں سے. اس کو یہ نہیں ہوتا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے جو اس کا کریڈٹ ہے اس کو سکیور کر جاتا ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاور میں ہو تو اس کو جو لوگ سوورن گارنٹی دیتے ہیں وہ صرف اس کو دیکھتا ہے, اور اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہیں لونز کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ فلفل کر جاتا ہے, وہ اس میں بعض اوقات فلیکسیبلٹی نہیں دیکھتا. تو جو بھی ادارہ یا جو بھی ملک جو ہے وہ سوورن گارنٹی کے ساتھ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوری کرتا ہے تو وہ اس کا کام ہی لون دینا ہے IMF کا. تو ایک وقت آیا تھا کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی, انہوں نے IMF کو الوداع کر دیا تھا, لیکن بعد میں جب حالات خراب ہو گئے تو پھر IMF کے پاس جانا پڑا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ IMF دیکھیں کہ ایسا ادارہ بنایا ہے جو دنیا کے ڈیولپ کنٹریز ہیں کہ اگر IMF آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ کی انٹرنیشنلی کریڈیبلٹی بن جاتی ہے کہ آیا اس ملک کے پاس کچھ نہ کچھ سروائیو کرنے کے لیے آگے چل سکتا ہے. تو اگر IMF آپ کو نہ دے لون, وہ آپ کی کریڈیبلٹی زیرو کر دے, تو پھر آپ کوئی دوسری لینڈر ہے, ایشین بینک ہوتا ہے یا دوسرے کوئی بینکنگ انسٹیٹیوشن جتنے بھی انٹرنیشنل ہیں, وہ آپ پہ پھر اعتماد نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی اگر IMF نے یہ کہہ دیا ہے
तो आया इस ठीक मुल्क के बात। अंदर फिर इतनी सख्त नहीं, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये अपने टैक्स रिफॉर्म कर सके, ये अपने टैक्स को बेस को बढ़ा सके, टैक्स कलेक्शन को बढ़ा यानी सके। हमारी तो तो IMF जरूरी है का कि हमने आगे के पास जाना ही जाना है। जी ये जी बिल्कुल ठीक इसके कह रहे हैं बगैर आप। देखो आप आरिफ सर्वाइव नहीं साहब, कर आपने सकते। इसके बात की, अब मजीद इस सारी गुफ्तगू के पस मंजर में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पर ये मसले सारे जो मईशत के हैं, ये ना वजीर खजाना बदलने से हल होंगे, ना IMF के पास जाने से हल होंगे। इसके लिए हमें वो इनकलाबी इकदाम उठाने चाहिए जो बहुत पहले उठा लेने चाहिए थे, और वो ये है कि पाकिस्तान की अशराफिया की मुराआत खत्म करनी चाहिए। हमें जमीन की हद मलकियत भी का भी फैसला करना होगा। मौलाना मौदूदी की किताब जो है वो भी इस मामले में मईशत के रास्ते हम सबको देती है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये जो अदम मुसावात है, यानी इस अदम मुसावात को ड्रेस्टिक स्टेप्स के जरिए खत्म करना होगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो जिस तरह पहले कहा गया था कि जनाब ये हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, और उसका नतीजा ये हुआ कि घास खाने वाले तो पहले जो आम आदमी था उसको सूखी घास खाना पड़ी, उसको तर घास भी ना मुयसर आई। तो अभी ये सारी की सारी चीजें जो IMF का बोझ आता है वो भी आम आदमी के ऊपर आता है। इस सारे बोझ को जिसे शेयर करना चाहिए, जिस तरह पूरी दुनिया में जहां वेलफेयर स्टेट होती है वहां टैक्स ब्रैकेट बहुत हाई होता है बड़े ज्यादा कमाई करने वाले लोगों का, और जो नीचे आमदनी वाले लोग आते हैं उनके लिए बहुत कम टैक्स होता है। और फिर दूसरा ये यकीनी बनाया जाता है, रियासत ये यकीनी बनाती है कि ये जो पैसे हम कलेक्ट करते हैं आपसे, ये जो फंड्स लेते हैं टैक्स की सूरत में, ये आपके वेलफेयर पे खर्च होंगे। तो अगर ये यकीनी बना दिया जाए तो फिर बहुत सारी चीजों से हमारी जान छूट सकती है, वरना कर्जों की। जी ठीक भाई जी। अमर रियाज राणा साहब, आप क्या कहेंगे? आप इस सेगमेंट में लास्ट आपकी बात है, क्या कहना चाहते हैं आप? मदर बल्लाह साहब के साथ मुत्तफिक, आरिफ चौधरी साहब के साथ मुत्तफिक, लेकिन दो चीजें जरूर हैं। इमरान खान ने जो सॉवरन मुआहिदा पाकिस्तान के साथ था उसको खुद तोड़ा, लोगों को धोखा दिया, वोट काबू किए कि आपने पेट्रोल डीजल बिजली गैस सब की कीमतें कम की, और पाकिस्तान का बुनियादी तौर पे मुआहिदा तोड़ा। वो इमरान खान का मुआहिदा नहीं था, वो मुल्क का मुआहिदा था, और उसके ऊपर दुनिया पूरी बैठी हुई है। जो सारे बात कर रहे होते हैं उस बोर्ड के ऊपर, जिन्होंने दिसंबर में अपना पोर्टफोलियो डबल कर दिया कर्जे देने का, उन्होंने तो कर्जे देने हैं और वसूल कर रहे हैं, वो तो ठीक जा रहे हैं। उन्होंने इमरान खान के खत की ऐसी की तैसी फेंक दी एक दो फिक्रों में। यहाँ पे जितना चूरन बेचना था बेच लिया कि जी मैं पता नहीं क्या कर लूंगा और ये कर लूंगा। असल इशू ये है कि जब 100 रुपए का कोई मजदूर लोड कराता है तो आप उससे 40-45 रुपए ले जाते हैं। क्यों भाई? पेट्रोल के ऊपर आप ले जाते हैं, क्यों भाई? असल इशू ये है कि आप जो मरात याफ्ता तबका है जो इस वक्त टैक्स से बाहर है, जिसमें सबसे बड़े हमारे ताजिर हैं, फिर हमारी जो जितनी प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, बिल्डर्स हैं, इनके ऊपर नहीं है, हमारी ज़रात के ऊपर टैक्स नहीं है। बहाना बना के हम भागते हैं कि जी ये सूबे का टैक्स है। भाई सूबा ही तो सबसे पहले NFC अवार्ड में 57% सूबे ले जाते हैं, मरकज के पास तो बचता ही कुछ नहीं है। हमें ये बात सीधी सी करनी पड़ेगी कि जिन लोगों को आपने, मैं कोई उनके लिए नहीं कह रहा कि जो 2-4 एकड़ का मालिक है, आप एक मुरब्बे पे प्रॉपर टैक्स लगाएं कि 25 एकड़ का जो मालिक है उसके ऊपर इतना टैक्स होगा, और वो ज़राई रकबा है, वो मतलब उसमें बारानी है, उसके अंदर नहरी है, तखसीस बिल्कुल पहले से मौजूद है। हर चीज की कुछ नहीं करना, सिर्फ हिम्मत करनी है। और जब सब पे लगेगा, जैसे हम कहते हैं ना कि मार्केट को टाइम पे बंद करें, और आप जब सबकी बंद कर देंगे, जैसे शहबाज शरीफ ने लाहौर में 10 बजे शादी हाल बंद कराने का किया था। लाहौर में शादियां 12 बजे के बाद शुरू होती थी, सारे के सारे बंदे के बच्चे बन गए। जब हम बाहर से पाकिस्तान से निकलते हैं, पाकिस्तान से बाहर, तो हम कहते हैं जनाब हमारे से बड़ा डिसिप्लिन कोई नहीं, हम लाइन में लग के सारे काम में, उन गोरों को भी हम शर्मा देते हैं, इतने अच्छे डिसिप्लिन पे होते हैं। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर, कराची उतरे तो यार दोस्तों को फोन कर रहे होते हैं, यार जल्दी निकालो, सामान भी उठवाओ, बंदे भी उठाओ। हम मिनहसुल कौम चोर हैं, हमने अपने अंदर बद आदतें बनाई हुई हैं हर चीज में। अब अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहेंगे ना तो वो कोई बंदा नहीं मानेगा कि जी हम रियासत बचाने हैं। अब आपने पाकिस्तान के लोगों को बचाना है, ये जिम्मेदारी है, चाहे औरंगजेब साहब आ रहे हैं, चाहे कोई आ रहा है। आप हमें पहले टैक्स लगा के बताएं, जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके घरों में पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं और कोई टैक्स नहीं देता, ये इनकलाब आप ले आए शहबाज शरीफ साहब। आपको लोग खुशी से, आम आदमी से तो आप पहले टैक्स लेते हैं,
جب آپ بڑے لوگوں کو ٹھیک ٹیکسوں بات میں لے آئیں گے تو چھوٹا تو ویسے ہی نہیں چوری ٹھیک بات کرتا. جیسے وہ مدر صاحب کہتے ٹھیک ہیں نا بات خواتین ٹیکس پیئر ہیں. عام آدمی نے خود کا کبھی ٹیکس نہیں دبایا. اب وہ یلو کیب کا عام آدمی نے ٹیکس نہیں, وہ جو قسط تھی وہ اس نے نہیں چھوڑی. یہ قرضے کی مراحت, مافیوں کی مراحت, یہ سارے بڑے لوگوں کے پاس ہے. چلے بالکل ٹھیک ہے جی. میں اسی کے ساتھ ایک وقفہ لیتا ہوں. وقت مجھے اندازہ بہت کم رہ گیا ہے، لیکن ہم اگلے سیگمنٹ میں باقی باتیں کریں گے. ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں جی، بڑی کھلی گفتگو کی ہم نے خواتین پہ کر رہے ہیں، IMF پہ کر رہے ہیں، وزارت نقوی پہ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نئی حکومت بن گئی، ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ سوال تو یہی ہے. عارف چودھری صاحب آپ سے ہی پوچھتا ہوں پہلے میں جی، جا کدھر رہے ہیں؟ وقت ہمارے پاس اب چونکہ کم رہ گیا ہے تو مختصر طور پر میں سب ساتھیوں سے کہوں گا کہ جوابات دیں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں. بات یہ ہے کہ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے، مجھے ابھی تک ان کے کوئی اہداف جو ہے نا نظر نہیں آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا جھگڑا، جو بڑی اچھی بات ہمارے دوست نے کی الیاس جی، میں کہ ہیلو، ڈیڑھ دن میں کیا نظر آئے؟ نہیں ابھی تک میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا، انہوں نے صحیح کہا کہ بھی اب وہ بات ختم کرے کہ جو بار بار یہی کہ جی ہم نے پاکستان اپنی سیاست جو ہے قربان کر دی اور پاکستان کو بچا لیا. کسی نے سیاست قربان نہیں کی اور کسی نے پاکستان کو بچانے کی طرف توجہ نہیں دی. اگر پاکستان کی طرف توجہ دی ہوتی تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا سسٹم 16 ماہ پہلے جو تھا وہی چلتا آ رہا ہے اور ابھی بھی ہمیں اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. ڈراسٹک سٹیپس کے لیے کوئی اگر آ کے سامنے ہمیں کوئی بلو پرنٹ دے گا، اور یہ موجودہ حکومت خاص طور پہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی چیزیں جو عام طور پر جاگیردار کو ٹیکس لگانا بہت مشکل ہے، سرمایہ دار سے ٹیکس وصول کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ سارے کے سارے وہی جس طرح کسی نے کہا تھا کہ رچ مینز کلب ہے، اسی رچ مینز کلب کے ممبر جو بیٹھے ہیں ان سے ہم یہ پھر بھی توقع کر رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان واقعی بچانا چاہتے ہیں اور معیشت کو کسی طرف لانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ڈراسٹک سٹیپس، انقلابی قدم اٹھائیں اور قوم کو اعتماد میں لیں. کلب تو ہر پارٹی میں ہے. کوئی پارٹی کا نام لے دیں، بندوں کے نام گنوا دیتا ہوں میں کہ جو رچمنڈ کلب بنے ہوئے ہیں. جدون صاحب کیا کہیں گے؟ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں عارف چودھری صاحب کہ یہ پریویلیج کلاس ہے، یہ کھا رہی ہے اور قوم پیس رہی ہے. کیا علاج نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں، بس یہ پریویلیج کلاس تو پاکستان کے اندر آج نہیں بنی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے، آزاد ہوا ہے، اس وقت سے چلے آ رہے ہیں. اور پہلے بھی یہی تھا کہ نیچے والے لوگوں کو جو ہے وچ سرکل ہے ہمارا، غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب امیر لوگ پاور میں آتے ہیں ان کے بزنس بھی چلتے ہیں، ان کے کاروبار بھی چمک جاتے ہیں. اور آپ اور میں اگر کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو بالکل نہیں ہوتا جب تک کوئی بندہ پاور میں ہوتا. جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں، ابھی پہلے میں نام بول گیا ہوں، کہا تھا کسی نے کہ بیوروکریٹ کے شیئر ہوتے ہیں. یہ بالکل 100% بات ٹھیک ہے کہ جو بھی بیوروکریٹ کسی ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے تو وہ پہلے اپنا دیکھتا ہے کہ میرے اس میں سٹیک کس جگہ پہ ہیں اور میں کس طرح اپنی کسی فیملی بندے کے ذریعے بزنس کروں یا کوئی پارٹنر اس میں انڈیکٹ کروں. تو پاکستان کا جو سٹرکچر ہے اکنامک، یہ بڑا فلاپ ہے. تو اگر اس میں کوئی ڈریسٹیکلی چینج کر کے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جائے گی تو بڑے مشکل لگ رہے ہیں حالات سیدھا ہونا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ 76 سالوں سے دیکھیں، اب انڈیا آپ دیکھیں $600 بلین ریزرو ہے اس کے پاس، اور آپ کے پاس 1 یا 1.5-2 بلین ڈالر ریزرو ہی اپنا نہیں ہے. تو ایک تو ہم ایک ہائیبرڈ رجیم کے آگے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہر وقت ایک نیا تجربہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر. جب بھی 2-4 سال بعد کوئی حکومت سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ڈی سٹیبلائز کیا جاتا ہے اور پھر اپنی مرضی کی حکومت لائی جاتی ہے. جب 2018 میں حکومت چل رہی تھی، 2018 میں مجھے ایک بات کمپلیٹ کرنے دیں، ایک بات دیکھیں 2018 میں آپ اگر اس کے 2018 میں اگر دیکھیں گورنمنٹ جو چل رہی تھی تو اس کے آپ بالکل ان بائسڈ ہو کے دیکھیں اس کے جو پیمانہ تھا گروتھ ریٹ کا جو باقی تھا وہ کس طرح جا رہا تھا. لیکن آل آف سڈن جو ہے وہ اس کو ڈی سٹیبلائز کر کے اس کو فارغ کر کے نئی حکومت انسٹال کی گئی اور اس کے ساتھ پھر جو معاملات ہوئے. تو یہ جب تک اس میں انٹرفیئرنس ختم نہیں ہوگی تو مشکل لگ رہا ہے. بہت کم ہے. بلاس صاحب کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ ہے جو جدون صاحب نے بات کی، ابھی بھی حکومت انسٹال کی گئی ہے. دیکھیے الیکشن کمیشن نے خود الیکشن کو مشکوک بنایا، پہلے رزلٹ روکے، وہ مشکوک بنایا. اب جو انہوں نے اپنے ٹائم پہ چیزیں نہیں دی، گزارش سن لیجئے جی، پھر نہیں. اب دیکھیں نا، میں کیوں چھوڑ دوں؟ جو جس صوبے میں 19 سیٹیں لوگوں نے جیتی ان کو مخصوص سیٹیں 29 دے دی گئیں. وہ رانا
एक आखिरी जुमला, बहती गंगा में डॉक्टर सिकंदर राजा साहब जो हैं वो राना नजीर का ये शान उतार देते। राना नजीर ने नश्तर मेडिकल कॉलेज से इनकी माइग्रेशन कराई थी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, उनका ये शान उतार देते। जहां इतने जुल्म किए हैं एक और कर देते। उन्होंने मशकूक बनाया है, मशकूक मैंडेट के साथ हुकूमत बनी है। मुझे इससे कोई मस्बत चीजें सामने नहीं आ रही। राणा साहब बहुत गुस्से में, मदर बिल्ला साहब आप क्या कहेंगे? देखें जी, बात यह है कि तकरीरें तो हम सारे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, उनकी राय है, जज्बात का एहतराम है, लेकिन मुल्क को तो आगे लेके चलना है। आप जब तक लकीर पीटते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक है। अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है? जो पीटीआई के इतराजात हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो चली गई, एमडब्ल्यूएम और जमात इस्लामी को छोड़ के, किसी ने इनको कहा था कि जनाब आप वहां जाएं? क्यों गए एक ऐसी पार्टी में जिसका कानून खुद इनके वकील मानते हैं कि इनको तो नहीं मिल सकती सीटें, बाकी माले गनीमत वाली सारी पार्टियां लेगी माले गनीमत उठा के। इशू ये है कि एमडब्ल्यूएम के लिए कितने कॉलम लिखे हैं मदर बल्लास साहब ने, मैं पढ़ता हूं सारे कॉलम, उसको क्यों छोड़ा इन्होंने? ये जमात इस्लामी के साथ थे, इन्होंने क्यों छोड़ा भाई? फिर आप इलेक्शन कमीशन पे इतराज करने लग जाते हैं, खुद उल्टे पंगे लेते हैं, क्यों गए दूसरी तरफ? आपको उन पार्टियों में जाना चाहिए था जिन्होंने मखसूस नशिस्तें दी हुई हैं। इनके वकला को, इनको सबको पता था कि इस पार्टी को सीट नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं, हो सकता है वो सीटें दूसरी पार्टियों से कहीं जाके किसी कानूनी फोरम पे वापस हों कि ये खाली रहेंगी। लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है कि उस पार्टी को जिसने अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए नाम नहीं दिया उसे नशिस्त नहीं मिल सकती। ये बिल्कुल सीधा सीधा कानून और आइन में लिखा हुआ है, तो ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अब आप आगे चलने के लिए, अब आइंदा के लिए इशू सिंपल सी है कि जी आप आईनी तरमीम का पैकेज लाएं, आप माने या ना माने, आप असेंबली में बैठ गए, इस सिस्टम का हिस्सा हो गए हैं। जी वक्फा जनाब। जी जनाब, अब हम इख्तिताम पर हैं, कोशिश करेंगे, मसला हल नहीं होना मुझे पता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रास्ता। आरिफ चौधरी साहब क्या रास्ता नजर आता है आपको? ये तो इलेक्शन पे जो होना था हो गया, मुल्क का निजाम जो है वो है, आप यही बात जो आप कह रहे हैं कि प्रिविलेज क्लास से कैसे लिया जाए, ये कोई रास्ता नजर आता है आपको? देखिए, बात यह है कि मायूसी अगर गुनाह है तो यकीनन मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन यकीन माने कोई रास्ता नजर भी नहीं आता। उसकी वजह यह है कि बिल्कुल ऐसे ही हाथों में फिर हम आ गए हैं जो हाथ पहले कोई डिलीवर नहीं कर सके। होना तो ये चाहिए था कि कोई रास्ता निकाला जाता, और रास्ता हमेशा जमहूरी निजाम के जरिए ही निकलता है जब लोगों को यकीन हो जाए कि उनके वोट की कदर है और वो अपने वोट को जहां डाल रहे हैं वो वोट वहीं निकल रहा है। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी ये कह रहे हैं कि वोट की कहीं और डाला जा रहा है, निकल कहीं और रहा है। ये आप तो बात तो वही नहीं, बात यह कि इससे बात आगे निकलती हुई नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि कोई अगर तो कोई ऐसा हो, आपको तो बात आगे निकलती नजर नहीं आ रही, आप क्या करें? जी प्रहलाद साहब। जी अच्छा सर, मैं आमिर इलियास राना साहब की एक बात का जरा छोटा सा जवाब दे लूं कि 2018 के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में बाप पार्टी का वजूद नहीं था। चंद आजाद अरकान बाप पार्टी में शामिल हुए और वहां से उनको सीट दे दी गई मखसूस। बाप पार्टी ने कोई लिस्ट वहां नहीं दी हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन ये फ्रॉड क्यों करता है? एक दफा एक मौकफ अपनाता है, दूसरी दफा दूसरा मौकफ। तो इलेक्शन कमीशन को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो इस मुल्क के साथ उन्होंने फ्रॉड किया इलेक्शन के मौके पर, ये आरिफ चौधरी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। बच्चे बच्चे को पता है कि जाली मैंडेट से हुकूमत बन रही है। फ्रॉड क्यों करता है, इसका क्या जवाब है आपके पास? किसका? ये इलेक्शन कमीशन क्यों फ्रॉड करता है? इलेक्शन कमीशन जो फ्रॉड करता है वो जदून साहब ने भी बात की है। हमारे यहां कभी भी आज तक इलेक्शन नहीं हुए धांधली के बगैर। 70 का इलेक्शन भी धांधली के बगैर नहीं हुआ था। ये जुबैर उमर और असद उमर का बाप पैसे क्यों बांटता था? नहीं हुआ कोई इलेक्शन। ये ईवीएम से क्यों डरे हैं? ईवीएम से इंडिया में इलेक्शन होता है, ईरान में होता है, लाहौर हाईकोर्ट बार में होता है। ईवीएम पे तो क्यों शोर? ये वही शोर मचा रहे थे जिन्होंने धांधले करने थे, वरना ईवीएम पे इलेक्शन होता शोर ही ना मचता।
احمد جلال صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سمپل سی بات ہے جی کہ جس پارٹی کی مخصوص نشستیں بلوچستان میں مل گئی تھی، میں جب کہہ رہا ہوں کہ MWM نے ایک جگہ دو جگہ پہ نام دیے ہوئے تھے مخصوص نشستوں کے، جیت بھی گئے لوگ ان کے، تو کیوں بھاگے؟ راستہ کیوں چنا؟ تو رانا بھگتے صاحب اب۔ خیبر یہ تو پختونخوا کسی کی نے نہیں کہا بات تھا کی نا ہے، ان کے پاس۔ میں نے آپ کو بلوچستان کا نام حوالہ دیا ہے کہ ان کو سیٹیں ملی ہیں، اس کا جواب فیصلے میں بھی آیا ہوا ہے۔ وہ راگ اور لکیر پیٹتے رہے، اب بس مس کی MWM اور جماعت اسلامی میں نہ جا کے۔ یہ ان کو جس طرح نشان انہوں نے خود کھویا، ان کے مہارتوں نے کھویا، جتنے وکیل اٹھا کے لے گئے تھے وہ اب ساروں کے سودے سامنے ہیں 3.25 منٹ کی ویڈیو میں، کہ ایک سوال کا جواب نہیں تھا، بس اللہ کا واسطہ ہے ہمیں دے دو، اللہ کا واسطہ ہے ہم بڑی پارٹی ہیں۔ کیوں دے دیں جی؟ آپ نے ووٹ یہاں پہ کسی نے ایک منٹ ایک فکرہ جی، یہاں کسی نے کارکردگی پہ ووٹ دیے ہیں، یہاں تو بڑکوں پہ ووٹ ملے ہیں۔ مطلب کوئی 4.25 سال کی کارکردگی اور 10.25 سال کی کارکردگی کے پی میں 80 ارب روپے سے 980 ارب روپے کے قرضے پہ چلا گیا صوبہ، ایک ٹکے کا منصوبہ نہیں بنا وہاں پہ پورے صوبے میں۔ یہ کارکردگی ہے، یہی لوگوں کے جمہور کے ہیں۔ یہاں کمال ہو گیا جی کہ بس یہ کر دو وہ کر دو، کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور جناب پاکستان کی تباہی ہو گئی ہے، اور اس نسخے کو پھر لے آؤ جس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ جب کہتے ہیں کہ سارے الیکشن دھاندلی زدہ ہوئے تو 18 میں جو ہوا وہ 24 میں ہو گیا، تو بھگتے سارے جب تک ٹھیک نہیں کریں گے۔ اور کیا صورتحال بنے گی، کیا نقشہ بنے گا، کیا آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آئے گا، لیکن یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم خاصی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دعا کر سکتے ہیں اللہ ہمیں اس مشکل سے نکالے اور پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو ایک سکھ کا سانس لینا نصیب ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔